Wow. Assalamu alaikum. My name is Sahir Lodi and you're watching दस्तक के बाद with Sahir. आपको ये जो सेट नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं जो हूँ वो डिफरेंट नज़र आ रहा हूँगा. आज मेरा ओरिजिनल प्लान ये नहीं था. कलीम मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है? ओके ऑलराइट. आज मेरा ओरिजिनल प्लान ये नहीं था कि हम लोग इस सेट से करेंगे. मेरा आज ओरिजिनल प्लान ये नहीं था कि मैं इस तरह का शो करूँगा. मेरा आज ये ओरिजिनल प्लान नहीं था कि हमको इस तरह से कंटिजेंसी बेसिस पर इस जगह इस सेट से शो करना पड़ेगा. लेकिन obviously things happen and they happen for a reason. I don't know what that reason is. God knows best. खुदा बेहतर जानते हैं कि उनका ये रीज़न क्या है. लेकिन आज सुबह कल रात से प्रॉब्लम्स जो थी शहर में जो था वो अनरेस्ट था. तो आज सुबह जब मैं उठा तो हम लोग कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि ये शो करें या ना करें, किस तरह से होगा ये शो, किस तरह से नहीं होगा. आ जाओ चाय लेके आ जाओ, इट्स ओके, लाइव शो है, कोई बात नहीं, जाने दो. सुबह से मैंने चाय नहीं पी है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट हैज़ हैपन. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज सुबह से मैं ये सोच रहा था कि मुझे शो करना है तो कैसे करना है. दैट रिमाइंड्स मी अ लॉट लाइक माई रेडियो. जब मैं रेडियो करता हूँ तो मैं इसी तरह से करता हूँ. एक माइक होता है, मैं होता हूँ और आप लोग होते हैं. आपकी बातें होती हैं, मेरी बातें होती हैं, एक दूसरे के दुख सुख होते हैं, हम वो कहते हैं, हम वो बोलते हैं. आज का शो मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं करना चाहता था. आज मैंने दो चीज़ें देखी हैं. सबसे पहले तो ये कि मैं आपको ये बताऊं कि जब आज सुबह मैं उठा था तो वी वर नॉट प्लानिंग कि इस तरह से हमको शो यहाँ से करना पड़ेगा, लेकिन हमको ये शो करना पड़ा, यहाँ से करना पड़ा. रीज़न उसका ये रहा कि जब हम वहाँ पहुँचे एज स्केड्यूल्ड, हम वहाँ 10 बजे तक पहुँच गए थे अपने स्टूडियोज़ के अंदर, तो वहाँ हम पे फायरिंग हो गई एंड वी वर इनसाइड, हम अंदर थे. और मेरी पूरी की पूरी टीम जो थी वो स्टैंड हो गई थी उसके अंदर, स्टूडियोज़ के अंदर. समझ में नहीं आ रहा था कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है. देयर वर पीपल हु फॉलोड आवर कार. हमारी गाड़ी को उन्होंने फॉलो किया था, जियो की वैन को फॉलो किया था. और उसके अंदर मेरे प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कलीम थे, हमारी मेकअप आर्टिस्ट शाजिया थी, फरमान, देयर इज़ अ गाय, द कैमरामैन रिजवान वाज देयर, देन फ्यू अदर पीपल वर देयर एंड दे फॉलोड अस. और उसके बाद जब वो दरवाजे पे पहुँचे तो वहाँ पर फिर उन्होंने 3 मोटर बाइक्स जो थी वो और शामिल हो गई उनके साथ साथ, और उन्होंने गन्स निकाल ली. एंड देन ऑफ कोर्स हम चूँकि कराची में रहते हैं इसलिए ज़ाहिर है हमारे पास भी ये असले का सामान जो है ये मौजूद होता है. तो लाइसेंस असला, बाय द वे लाइसेंस असला मौजूद होता है. तो वहाँ पर फिर हवाई फायरिंग जो थी वो हुई थी. फिर इसके बाद स्टूडियोज़ पे फायरिंग हुई एंड देन पुलिस मोबाइल को जो कॉल कर लिया गया, पुलिस मोबाइल आई. वहाँ पर वहाँ के SHO हैं आमिर, वो हमारे पास आए, उन्होंने हमारी मदद की. पुलिस मोबाइल और एस्कॉर्ट्स के ज़रिए हमको वहाँ से निकाला गया. सबसे ज़्यादा खुशी जो मुझे हुई वो इस बात की हुई कि पुलिस ने बहुत मुस्तैदी का मुजाहरा किया, वक्त पे पहुंच गई. हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश ये की थी कि हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएं. हमने अपने शो को उसी जगह से लाइव करने की कोशिश की थी जहां से हम रोज़ करते हैं. मेरे पास स्टोरी थी, एक ऐसी स्टोरी जो हार्ट वार्मिंग स्टोरी है, जहां हम बहुत सारी बातें देखते हैं पाकिस्तान में, वहां कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं. तो आज वो मैं बहुत अच्छी सी चीज़ आपके सामने पेश करना चाहता था, लेकिन वक्त ने मोहलत नहीं दी. लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही. जो सबसे बड़ी बात मैं करना चाहता हूँ आज, लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो मैंने मुजाहरा देखा है वो ये देखा है कि मेरी एक कॉल पर मेरी पूरी की पूरी टीम खड़ी थी. मेरी टीम में ख़वातीन भी शामिल हैं, मेरी टीम के अंदर लोग भी शामिल हैं. हमने अपनी रिवायतों को नहीं तोड़ा. इससे पहले भी साहिर लोधी शो में 2 मरतबा फायरिंग हुई है. वो ऑल्टर्ड वीडियो जो आपने यूट्यूब पे देखी है वो हक़ाइक़ नहीं है, पता नहीं किसका क्या मजाक है. लेकिन जब गोली चलती है तो बड़े दिल गुर्दे का काम होता है उसके बाद अपने हवास को कायम रखना और शो करना. लेट असाइड कि मेरे पूरे लोग जो थे वो वहाँ खड़े थे, मैं भी वहाँ मौजूद था, हम सब के सब वहाँ पर मौजूद थे. एंड नो वन वांटेड टू लीव. हम में से कोई शख्स भी वहाँ से जाना नहीं चाहता था जब तक एक एक आदमी उस स्टूडियो से निकल नहीं जाता. तो एज फार एज दैट इज़ कंसर्न कि हम कितना बहादुर हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम फ़राइज़ के लिए क्या करना चाहते हैं. तो ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि फ़राइज़ के मामले में पाकिस्तानी कौम किसी से पीछे नहीं है, हम उसी कौम के फ़र्द हैं. मैं सिर्फ इतना कहता हूँ अपनी टीम के बिहाफ पे. सबसे पहले तो उस टीम का बहुत शुक्रिया जिसके साथ मैं काम करता हूँ, बिकॉज आई फील सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद देम. आई विल नॉट हैव इट इन एनी अदर वे. मैं अगर मुझे आप ये कहें कि मैं किसी दूसरी टीम के साथ काम करूँ, शायद आई वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म. रीज़न इज़ बिकॉज हम लोगों ने एक साथ
بہت ساری چیزیں کی ہیں, ایک ساتھ گولیوں کا سامنا کیا ہے, ایک ساتھ تشدد کا سامنا کیا ہے, ایک ساتھ دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں, ایک ساتھ ہم پہ فائرنگ ہوئی ہے. آئی ریممبر آج یہ تیسرا انسیڈنٹ ہے جو ہمارے شو پہ ہوا ہے. پہلا انسیڈنٹ وہ تھا کہ جب دلاور ہمارے اکاؤنٹس میں جو ہوتے ہیں اور میرے اپنے بڑے بھائی, ان پہ گولیاں چلیں. دونوں ہاسپٹل میں تھے. مجھے آج تک وہ شام نہیں بھولتی. میں سجاد علی کے ساتھ, سجاد بھائی کے ساتھ ایک شو ریکارڈ کر رہا تھا. اس وقت مجھے کلیم کے چیخنے کی آواز آئی. کلیم زور زور سے چلا رہے تھے اور میں نے شو کو کنٹینیو رکھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. ہم لوگوں کو ہدایت یہی ہوتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے شو, اور دا شو مسٹ گو آن, تو ہم نے شو کو کنٹینیو رکھا. جب شو ختم ہوا میں باہر نکلا تو مجھے کسی نے بتایا کہ کلیم دوڑ کے باہر گئے. میں سمجھا کہ شاید انٹرنل کوئی لڑائی کبھی کبھی چپکلش ہو جاتی ہے. تو میں نے کلیم کو جب فون کیا تو کلیم نے صرف ایک جملہ کہا کہ عامر لودھی اور دلاور کو گولی لگ گئی ہے. اور اس کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آیا, اور میں نے اپنی زندگی کی سب سے کمزور ترین آواز میں چلایا تھا بقول کلیم کے. زندگی میں اس نے کبھی میری ایسی آواز نہیں سنی تھی. اور میں نے زور سے کہا, میں نے کہا کیا, اینڈ دین آئی کالڈ مائی بردر. جب میں نے اپنے بھائی کو فون کیا تو انہوں نے فون اٹھایا اور بہت کمزور سی آواز میں کہا, بھائی میں بس. اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا. دین آئی وینٹ ٹو دا ہاسپٹل. اپنے حواس ہمیں برقرار رکھنے تھے. می ایز دا ٹیم لیڈر مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں رو سکوں. مجھے یہ میری لبرٹی نہیں ہے کہ میں اپنے حواس کو کھو سکوں. یہ میری لبرٹی نہیں ہے کہ میں اپنے ڈیوٹی کو کال آف کر سکوں. سو دونوں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا. پہلے ہم ان کو نیشنل ہاسپٹل لے کے گئے تھے. جی ہاں پہلے ہم نیشنل ہاسپٹل گئے تھے. پھر اس کے بعد ان کو کراچی نیشنل ہاسپٹل سے شفٹ کیا. آغا خان, مجھے آج تک یاد ہے جب میں نے بھائی کو وین میں اسٹریچر پہ ڈلوایا ہے اور دلاور کو اسٹریچر پہ شفٹ کروایا ہے. وی ڈو ناٹ نو. بھائی کے جو سر ہیں یہاں پر, وہاں پر گولی جو تھی وہ رہ گئی تھی اندر, ایکس رے کے اندر آیا تھا. اور دلاور کے پورے ہاتھ سے کاش میں وہ پکچرز آپ کو دکھا سکتا جو, اور میں دکھاؤں گا آپ کو کل پرسوں کے دوران, میں وہ دکھاؤں گا پکچرز. وہ تصویریں ہمارے پاس, وہ فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے جو گاڑی کی فوٹیج تھی. اس گاڑی کے اندر جو فائرنگ ہوئی تھی, لٹرلی وہاں ایسا بلڈ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ خون نہیں دیکھا. خیر, ان کو پھر مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میرے گھر کے اندر میرے پیرنٹس جو ہیں وہ کسی طرح سے بالکل ٹھیک ہوں. تو میں نے جا کے شو کیا, شو کو بالکل نارمل انداز میں کیا. اور اگلے دن صبح جا کے میرے پیرنٹس کو پتہ چلا, جب بھائی ٹھیک تھے اور دلاور ٹھیک تھے, تب جا کے پتہ چلا کہ ہم پہ یہ ہوا ہے. لاہور میں ہم لوگ موجود تھے, چنگ کے اندر, شباب اسٹوڈیوز کے اندر, اور وہاں فائرنگ ہوئی. وہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اور جس کے بعد وہ فائرنگ کی فوٹیج لگائی گئی ہے, میں التماس کرتا ہوں اپنے ہیروز کو اسی طرح سے برباد کرتے ہیں. آج میں کبھی نہیں بولتا یہ, اگر میں آپ کو کبھی نہیں کہتا, یہ صفائیاں کبھی نہیں دیتا, یہ باتیں کبھی نہیں بتاتا, لیکن قسم خدا کی آپ اپنے ہیروز کے ساتھ یہ زیادتی مت کریں. دس از ویری رانگ. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عزت دنیا کے کسی معاشرے میں, کسی ملک میں نہیں ہے. ہم اپنے ہی ہیروز کو, اپنے ہی لوگوں کو برباد کرتے ہیں. ہم نے سامنے کھڑے ہو کے گولیاں دیکھی ہیں, اور وہ فوٹیج جو آپ دیکھتے ہیں وہ اس کے بعد کی ہے. پہلے گولیاں چلی ہیں, ایک افراتفری مچی ہے. اس کے بعد ہمیں مسلسل خطرہ تھا اس بات کا کہ, مجھے آج تک یاد ہے بدر اکرام کی کال. بدر صاحب جو ہمارے ہیڈ ہیں, انہوں نے فون کیا. بدر نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا سر میں شو کروں گا. بدر نے کہا پھر سوچ لیجیے. میں نے کہا نہیں سر میں شو کروں گا, مجھے پلیز شو کرنے دیجیے. اینڈ دین میں نے اپنی ٹیم سے کہا, اینڈ میری ٹیم نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ جو کہتے ہیں ہم وہ کریں گے. اینڈ دین وی وینٹ اہیڈ اینڈ وی ڈڈ دا شو. ہم گئے اور ہم نے وہ شو کیا. اس کے بعد کسی انسان نے, وہ اس کو بہت ہیومرس لگی یہ بات, اس نے اٹھا کے میری جو میں نے سیکنڈ والی بات کہی تھی وہ پہلے اٹھا کے لگا دی. آئی مین کم آن یار, فار گاڈ سیک, جسٹ آپ کی مرضی ہے, آپ جس کو چاہے جو مرضی بنا لیں. میرے بارے میں مسلسل بات ہوتی ہے, یہ فلاں ایسا ویسا, آپ مجھے جس طرح سے چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں. میں تو ایک روز مر جاؤں گا, میں تو نہیں ہوں گا. لیکن مجھے یہ بتائیے آپ کے پاس اور مزید کتنے ہیروز ہیں؟ میری یہ ٹیم جو ہے یہ ہیروز پہ مبنی ہے. آج کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں بریک لوں گا. آج کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ آج کچھ بھی ہو سکتا تھا. ہمارے اسٹوڈیوز پہ گولیاں چل سکتی تھیں اور چلیں. ہم اس سے زیادہ فائرنگ ہو سکتی تھی, اس سے زیادہ ہنگامہ ہو سکتا تھا. لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, جب تک میں ہوں, میری ٹیم ہے, the show must go on. as long as ہماری سانسیں ہیں the show must go on. میرے پاس یہاں ہزاروں لوگ ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, 100 سے زائد لوگ ہیں جو ایک شو کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو وینڈرز ہیں, اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو چائے لے کے آتے ہیں, اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو میک اپ کرتے ہیں, اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں. اور ہمارے آرٹسٹ, میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جہاں راہی صاحبہ کو پھر بعد میں ہم نے منع کیا کہ شو نہیں ہو رہا, لیکن وہ آ رہی تھیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تمام لوگوں سے, پاکستان کی حفاظت کریں, پاکستان کی عزت کریں, پاکستان کے ہیروز کو مانیں. ہم ایک ہی لوگ ہیں. وہ لوگ جو میں ان سے بھی کہتا ہوں جو اگر
पिस्टल लेके भी आए थे, जिन्होंने गोलियां चलाई थी, हमसे गले मिले यार, आइए मिल के काम करते हैं, आइए पाकिस्तान को बनाते हैं। हम एक दूसरे को ज़ाया नहीं कर सकते, एक दूसरे से प्यार करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम पे पहले मुसीबतें कम हैं जो अब हम ये इस तरह से चाहेंगे। मैं कसम खुदा की खा के कहता हूं कि अगर हम आज भी नहीं समझे ना, आज भी हम नहीं समझे, तो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे, हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। ये मुल्क बहुत मुश्किलों से हमने हासिल किया है। इस मुल्क के साथ हमें वैसा सलूक करना चाहिए जैसा ये मुल्क मुस्तहिक है। हमें इस मुल्क से प्यार करना चाहिए, इसके लोगों की इज्जत करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, इनकी जानों की हिफाजत करनी चाहिए। जिसे जान देनी है वो सरहद पे जान देता है, जिसे जान देनी है वो और अपने फ़र्ज़ के सिलसिले में जान देता है। कल हैदरी के अंदर हादसा हुआ है। कल मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था। मेरी गाड़ी जो थी वो 4 गाड़ियों के आसपास थी। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आई एम सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा बोला हूँ, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी टीम जिंदाबाद, जियो जिंदाबाद। विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। मेरे साथ फातिमा की कॉल है। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करने के लिए नंबर है 021326000153। वंस अगेन द नंबर है 021326000153। फातिमा की कॉल है। फातिमा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हेलो साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फातिमा शुक्र उस परवरदिगार का आप खैरियत से पहुंचे। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। बहुत बड़ी बात है, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, इस हालात में, इस बहुत बुरे हालातों में नहीं, आई थिंक ये हम सब पे ही हैं हालात। जी बिल्कुल। ऐसे हालात में अगर हम सब लोग एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम तो तरसते हैं कि हम आपका बहुत साथ दें और बहुत पूरी कोशिश होती है। मैं भी उस कम्युनिटी में से ही हूँ जो कल धमाका हुआ, बोरा कम्युनिटी से ही हूँ। जी। मैं भी लेकिन इंसान तो हम एक ही हैं, तकलीफ तो हम सबको ही होती है। आपको पता है कि कल मैं मौजूद था वहाँ पे जिस वक्त ये धमाका हुआ है। मैं और राजा और तौसीफ और मुमताज हम लोग एक ही गाड़ी में थे, और हमारी गाड़ी तकरीबन 4 या 5 गाड़ियां पीछे थी। एक लेन क्रॉस हमने की हुई थी, और लिटरली जब वो धमाका हुआ है तो हमारी पूरी गाड़ी ऐसे शेक हुई है, और हमारे आगे पीछे गाड़ियां जो हैं वो भी शेक हुई हैं, और इसके बाद एक अफरा तफरी मची है और धुएं के बादल जो हैं वो छा गए। पहले हमने समझा कि शायद कोई पीएमटी वगैरह गिरा है, तो उसके बाद हम जब घर गए हैं तो फिर पता चला, फिर सारी न्यूज जो है वो आना शुरू हो गई। इमीडिएटली हमारे मोबाइल फोन ने काम करना छोड़ दिया। जी बिल्कुल, हमारी कम्युनिटी के साथ तो ये फर्स्ट टाइम हुआ, लेकिन इंसान तो हम सभी हैं। हाँ। सबको तकलीफ होती है। अच्छा, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कम्युनिटी का लफ्ज ना अब हम लोग खत्म कर दें तो ये बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी हों। हमारी एक ही कम्युनिटी है और वो कम्युनिटी है पाकिस्तानी। जी बिल्कुल, हम इंसान हैं, हम ये नहीं कि हम अलग पंजाबी हैं, सिंधी हैं, तो नहीं, हम कोई नहीं साथ देंगे, हमें सबका साथ देना है। कोई नहीं है, बल्कि बिल्कुल हम हैं पाकिस्तानी, बिल्कुल पाकिस्तानी है, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमें कोई कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं है, चाहे सिंधी है, चाहे बोरी है, चाहे जो कोई लैंग्वेज है, हम एक हैं। बस थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको ये बता रहा था कि आज जो वाक़या हमारे साथ हुआ है स्टूडियोज के अंदर, उसके बाद तमाम के तमाम लोग जो थे वो दे वर ऑल शुक अप, एंड हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये हमारे साथ भी हो सकता है। मैं SHO आमिर साहब जो हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। आई डोंट नो वो कौन सा इलाका है जहाँ पर वो तैनात हैं, वो कौन सी चौकी है, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। कौन सी चौकी है, मेरे कान में बता दें ज़रा प्लीज़, कौन सी चौकी है, वो कौन सा इलाका है? कलीम 15 आमिर रजा है, 15 मददगार से आए थे। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। साइट एरिया के इंचार्ज हैं वो, साइट एरिया के इंचार्ज हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ, उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ जो इवन स्टूडियोज में भी आए थे, उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि यार हम तो आपके दोस्त हैं। मैं सच, और मैं तमाम लोगों से बोलता हूँ, किसी की भी जान लेने से पहले ये सोच लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। किसी की भी जान लेने से पहले यकीन जाने, कसम खुदा की मैं खा के कहता हूं, जितने मुसलमान आप हैं उतना मुसलमान मैं हूं। जो कलमा आप पढ़ते हैं वही कलमा मैं पढ़ता हूं। जिस तरह से आपके घर में आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, इसी तरह से मेरे घर में ये तमाम लोग मौजूद हैं। इसी तरह से मेरे सारे जितने भी लोग हैं उनके घरों में ये सारे के सारे लोग मौजूद हैं, इनके भी रिश्ते हैं। जब कोई जाता है तो कोई एक आदमी नहीं जाता किसी भी घर से,
بہت سارے لوگ جاتے ہیں. بس میں آپ سے التجا کر سکتا ہوں, ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آئیے مل کے کام کرتے ہیں, آئیے پاکستان کو بہتر بناتے ہیں, آئیے ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹتے ہیں, ایک دوسرے کے درد کو بانٹتے ہیں, آئیے مل کے کام کرتے ہیں. روبینہ کی کال ہے کراچی سے, لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم روبینہ. جی وعلیکم السلام ساحل بھائی, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. روبینہ آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. دیکھیں ساحل بھائی, بہت پیاری بات ہے, اتنی اچھی بات ہے. آج کے ٹاپک, آج کے حوالے سے زبردست بات کہی آپ نے. بے شک بالکل ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور وہی جو آپ لوگ کہتے ہیں جیو مدد سے, صحیح ہے نہیں؟ ہم ایک دوسرے کا احساس, ہم ایک دوسرے کا خیال, ہمارے اندر جو بے رسیاں ہو گئی اللہ کرے تو ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں. اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے گھروں میں بھی بیٹیاں, بھائی, باپ, کل جب یہ حادثہ ہوا تو میں حیران تھی. یقین کریں آپ, دیکھ کے وہاں سے جب میرے پر اتنا خوف اور اتنا لگتا, اتنا لگتا کہ میرے ملک میرے شہر میں کیا ہو رہا ہے, یقین کریں بہت دکھ ہو رہا تھا. مگر جو آج آپ کی باتیں سنی, یقین کریں بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. اللہ کرے میرے ملک اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے, اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ میں کہتی ہوں اسی طرح بارن نہیں چاہوں گی, مختصر ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ. تھینک یو روبینہ. میرے ملک کو ہمیشہ تابندہ رکھے, پائندہ رکھے. آمین ثم آمین. آؤں میں یاد رکھے, اللہ آپ کو بھی اپنی امان میں رکھے, میرے ملک کو, میرے بھائی بہنوں کو, سب کو اپنی امان میں رکھے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں. اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھے. آمین ثم آمین, آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں 0326021326000153 یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. ونس اگین آج ہم جو یہاں پر شو کر رہے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیوز پہ فائرنگ ہوئی ہے اور فلو اسکواڈ کو طلب کر لیا گیا تھا. ہم لوگ اسٹوڈیوز کے اندر تھے, بند تھے, اور پھر اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے ہیں, یہاں پر آ کے شو کر رہے ہیں. اس بات میں مجھے بہت فخر ہے کہ میں ایک ایسی آرگنائزیشن کے لیے کام کرتا ہوں جو اونرشپ لیتی ہے اپنے لوگوں کی, اپنے ملک کی, اپنی زمین کی, اپنی مٹی کی. میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں, اس بات پہ مجھے فخر ہے جو اپنی کال آف ڈیوٹی کو سمجھتے ہیں, رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں, برڈن آف ڈیوٹی کو, برڈن آف رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں. سینس ہے ان کے پاس, سینسبلٹی ہے, سینسٹیوٹی ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے. دیکھیے, میں نے ایک فلم دیکھی تھی آئی ایم لیجنڈ, تو باب مارلی, ول اسمتھ اس میں ایک بات کہتا ہے. باب مارلی ایک سنگر ہوتا ہے. ایک روز باب مارلی پہ فائرنگ ہوتی ہے اور باب مارلی زخمی ہو جاتا ہے. اگلے دن اس کا کانسرٹ ہوتا ہے, تو وہ اپنے کانسرٹ میں جانے کی تیاری کرتا ہے. تو باب مارلی کو لوگ کہتے ہیں کہ تم کیوں جانا چاہتے ہو, وہ تمہیں مار دیں گے. تو باب مارلی ان کو یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے ہی, لیکن دنیا کو خراب کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں. میں دنیا کو اچھا کرنے کی تھوڑی سی کوشش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیٹ می سی واٹ ہیپنس. I don't know what's going to happen tomorrow. I don't know. But I know one thing. Today, we stand here before you, talking to you. Aisha is live from Multan. آپ کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ساحر بھائی, میں بالکل ٹھیک ہوں, اور بس آپ کا شو دیکھ رہی ہوں, اور میں نے اب سیکنڈ ٹائم آپ کو کال کی ہے. میں بس یہ باتیں سن رہی ہوں. ظاہر ہے ہمارا پورا ملک پاکستان جو ہے ایک ہی ہے, اور پورا یہ ایک جسم کی مانند ہے, اور اگر ایک حصے کو آپ یہ تکلیف پہنچتی ہے, جیسے کراچی میں کچھ ہو رہا ہے, تو ہم جیسے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے نا, اسی طرح ہوتی ہے کہ بہت ایسے واقعات ہونے نہیں چاہیے, اور کراچی میں تو ایسے واقعات روز ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس پاکستان کو, کراچی کو, پورے ملک کو, ہمارے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور ساحر بھائی, آپ کی باتوں کا بہت اثر ہوتا ہے. اللہ کرے کہ سب لوگ آپ کا یہ پروگرام دیکھیں اور سب کے کو اثر ہو. اور واقعی میں ایک جان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. اور جو ہے جو یہ دھماکے کرتے ہیں یا یہ تخریب کاری کرتے ہیں یا آگ لگتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, یہ بہت بری بات ہے. اور جو ہے یہ ہم مسلمانوں کو تو کم از کم اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک انسانیت کے قتل کو کس طرح, اور جب کئی لوگ جیسے کسی کے گھر کا
सहारा होता है कोई या कोई भी है तो उनके दिल से कोई पूछे जब उनको तकलीफ पहुंचती है तो किस तरह होता है। तो बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे और आपको भी रखे, और आपकी बातें सब लोग समझते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आमीन आमीन, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझसे सुबह से मेरे बड़े भाई जो प्रोड्यूसर हैं इस शो के, वो और कलीम इलियास और बाकी लोग राब्ते में थे, और मेरी कॉल थी कि मैं ये शो करूंगा या नहीं करूंगा, और मैंने कहा कि नहीं ठीक है, पुरअमन हड़ताल है, हम डेफिनेटली शो कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। और उसके बाद आई थिंक थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड, लेकिन वो जगह, जिस जगह खड़े होके ये फैसला करना होता है कि अब क्या करना है, वो जगह, वो मकाम बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वी डोंट नो कि कौन थे। हरगिज़ वो लोग नहीं हो सकते जो हमारे मुल्क के दोस्त हैं। ये कोई साजिश है, ऐसी साजिश है जो हमको एक दूसरे से लड़वाने के लिए है, ऐसी साजिश है जो किसी भी चीज़ को ख़राब करने के लिए है, बदनाम करने के लिए है, एक दूसरे के दुश्मन और बदगुमान करने के लिए है। तो ये बातें तो हम भी समझते हैं। जैसे कि रहमान मलिक साहब ने कहा था कि कराची में बहुत ज़्यादा बारूद आ चुका है, कहाँ से आया, कौन लाया, नो वन नोज़। लेकिन ऐसा हुआ है और चीज़ें साजिशों का हिस्सा हैं। आइए मिल के साजिशों को शिकस्त देते हैं और आपस में एक दूसरे से बदगुमान नहीं होते, आपस में बदगुमान नहीं होते। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मेरे पास आमिर रज़ा का फ़ोन आया था। अभी उन्होंने हमें बताया कि वो लोग जिन्होंने हमला किया था उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो लूट मार के सिलसिले में आए थे और स्नैच करना चाहते थे हमारी गाड़ियां और दूसरी चीज़ें। देखिए, यही बात मैं कर रहा था कि ये साजिशी अनासर होते हैं। एक आई थिंक उनमें से ज़ख्मी हैं, बाकी लोग जो हैं वो फरार हो चुके हैं और एक को लॉकअप के अंदर डाल दिया गया है। तो यही साजिशी अनासर होते हैं जो ये करते हैं और एक दूसरे से बदगुमानियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। एक दूसरे से इंसान ये कहता है कि यार शायद इसने कर दिया, और हम एक दूसरे को ही क्वेश्चन करने लगते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ये जो सिलसिला है ये ख़त्म हुआ है और बहुत सारी फ़ज़ा जो है, बहुत सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। वरना ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करते हैं कि पता नहीं किसने किया है, किसने नहीं किया। नो वन नोज़। बट एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, ये वो वक्त नहीं है जहां हम एक दूसरे के खिलाफ काम करें, एक दूसरे से अलग रह के काम करें। ये वो वक्त नहीं है। आपने अभी देखा है, मैंने एक बात कही थी अपने रेडियो पे, मैंने कल एक बात कही थी कि मैं नामूस रिसालत पे एक शो करना चाहता हूं और वो मैं इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद करूंगा। मैं बहुत सारी चीज़ों को स्टडी कर रहा हूं, देख रहा हूं, लेकिन मैं इस वक्त एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, अगर हम प्रोटेस्ट करना, जाहिर है हम भी उसमें शामिल हैं, फेसबुक पे प्रोटेस्ट हो रहा है, बाहर प्रोसेशंस हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं। लेकिन अगर हम अपने ही मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे तो यही तो दरअसल वो चाहते हैं कि अनरेस्ट हो, हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, हम अपने ही मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचाएं। इससे हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इससे हमको हड़ताल करनी है, इस मसले पे ज़रूर करें, मैं बाकी कहता हूं कि ज़रूर करें, लेकिन हड़ताल का रंग बदल दें। इस बार हम हड़ताल करें तो हम अपने अपने उलमा को बुलाएं, अपने अपने मुफाकिर को बुलाएं, अपने मुफक्किरीन को बुलाएं, उनको बिठाएं और इस्लाम का सही रुख दुनिया को बताने की कोशिश करें। एक नाउजुबिल्लाह, अगर वो किसी ने वो गुस्ताख मूवी देखी है, अगर किसी ने भी वो मूवी देखी है, तो वो न तो अपने आंसुओं पे कंट्रोल कर सकता है, ना अपनी जबान पे कंट्रोल कर सकता है, ना अपने दिल पे कंट्रोल कर सकता है, ना अपने दिमाग पे कंट्रोल कर सकता है। जाहिर है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जहां आ जाती है, वहां तमाम की तमाम चीजें जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज रह जाती है कि आप अपनी जान का नजराना देकर भी उनकी नामूस को बचाएं। ये बात मैं बरहक मैं मानता हूं। एट द सेम टाइम
ایک غلط بات جو ہے یہ جو اس نے اس لعین نے جو مووی بنائی ہے اس کی وہ ایک ہوم ویڈیو ٹائپ کی مووی ہے جس کو دیکھ کے کوئی احساس نہیں ہوتا, صرف اتنا احساس ہوتا ہے کہ اس شخص کو نہ تو اسلام کے بارے میں کچھ پتا ہے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ظاہر ہے وہ جان ہی نہیں سکتا, اللہ نے اس کو عقل ہی نہیں دی, اس کی ہدایت پہ, اس کی عقل پہ, اس کے شعور پہ پردے ڈال دیے ہیں. کوشچن از کہ کیا ہم وہ اسٹیپس لے رہے ہیں جو ضروری ہیں؟ ہڑتال بالکل درست ہے, اپنی جگہ ہے, اسی طرح سے مظاہرے بالکل درست ہیں, اپنی جگہ ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ لوگ جو ہمارے علماء ہیں, وہ لوگ جو ہمارے مفکرین ہیں, ان کو ایک ساتھ اپنے سارے ڈفرینسز بھلا کے بیٹھنا پڑے گا, اور جب وہ بیٹھیں گے اس کے بعد اسلام کا صحیح رخ, اسلام کی صحیح بات, اسلام کی صحیح تھیوری یہ آپ کو دنیا کو بتانی ہے, تاکہ دنیا کو یہ پتا چل سکے کہ what do we stand for. ہم صرف ہڑتال نہیں کرتے, ہم صرف مظاہرے نہیں کرتے, ہم صرف جلوس نہیں نکالتے, ہمارے پاس یہ فیکٹس ہیں. الحمدللہ ہمارا تعلق ایک ایسے ریلیجن سے ہے, ایک ایسی قوم سے ہے جہاں دین کو مکمل کر دیا گیا, جہاں دین کو مکمل کر دیا گیا. تو آئیے مل کے کام کرتے ہیں, آئیے مل کے انٹیلیجنٹ سٹیپس لیتے ہیں, ایسے سٹیپس لیتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کو پتہ چل سکے, ان کے ذہن میں جو بدگمانیاں ہیں وہ دور ہو سکیں, اور ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے راستے کسی کو ہدایت دلوا رہا ہو. آئیے بات کرتے ہیں, مسز عباس ہیں فیصل آباد سے. السلام علیکم مسز عباس. جی السلام علیکم صاحب بھائی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر جی. پہلے تو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو نئی زندگی مبارک ہو. تھینک یو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل اپنے حفظ و امان میں رکھے گا, مطلب پنجن پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے, آپ کا کوئی بھی کچھ نہیں انشاءاللہ بگاڑ سکتا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہمت طاقت دے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور بہت ساری ٹیم جیو کی جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور یہ لوگ جو ہیں یہ شرپسند عناصر ہیں, یہ کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑیں گے انشاءاللہ, اور آپ کی بہنوں کی دعائیں آپ کے پیچھے ہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت 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 شکریہ آپ کا, بہت 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 شکریہ. میں تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں. ابھی میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں, میرے دوست ہیں, بہت محترم دوست ہیں انسپیکٹر عمران, ان کا میرے پاس فون آیا تھا, اور عمران نے مجھے کہا ہے کہ میسیج کیا انہوں نے کہ ساحر کیا ہوا ہے, کچھ نہیں ہوا یار, سب ٹھیک ہے, آئی ایم اسٹل ہیئر, سو آئی تھنک تھنگز آر اوکے, اور انشاءاللہ تعالیٰ سب اچھا ہی رہے گا, کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا. شرپسند عناصر جو ہوتے ہیں, اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا, میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں آئے تھے, وہ گاڑی چھیننے آئے تھے, انویسٹیگیشن ہوگی, کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, بیکاز میرے ساتھ ابھی پچھلے دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے, آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں نے اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتایا تھا, آج اس کے تھرو ایسا ہوا تھا کہ میں ایک گیس اسٹیشن پہ تھا. اس گیس اسٹیشن پہ میری گاڑی میں 2 بچے آ کے بیٹھ گئے, they were young kids, وہ آ کے بیٹھ گئے, اور ان کے پاس گن تھی, اور میں فون پہ بات کر رہا تھا, اور میں پیٹرول ڈلوا کے نکلا تھا. انہوں نے مجھے دیکھا, میرا ریڈیو ختم ہوا تھا, انہوں نے مجھے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد میں نے لائٹ جلائی تو مجھے دیکھ کے پھر کہنے لگے ساحر بھائی. میں نے کہا جی. کہنے لگے ابھی ہم آپ کا ریڈیو سن کے نکلے. میں نے کہا اچھا. میں نے صرف اچھا کہا, اینڈ آل آف اے سڈن ون آف دیم اسٹارٹڈ کرائنگ. ایک بچے نے رونا شروع کر دیا. لٹرلی میں بتا رہا ہوں, ایز گاڈ مائی وٹنس, یہ میری روزی ہے جہاں میں کھڑا ہوں. آپ کو پتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا, لیکن یہ میری روزی ہے. اس بات میں ایک اتنا سا بھی جھوٹ شامل نہیں. تو ایک نے رونا شروع کر دیا, تو میں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو کہنے ساحر بھائی ابھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے آنے سے پہلے کہ ہمیں آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں نے کہا اچھا اب؟ تو دونوں میری گاڑی سے اتر گئے, اینڈ دے براٹ می این اورنج جوس. ایک انہوں نے مجھے اورنج جوس لا کے دیا, اور مجھے کہتے ہیں بھائی آئی ایم ریئلی سوری, وی آر ریئلی سوری. ہم وہ واقعی اسٹوڈنٹس تھے, ہم اسٹوڈنٹس ہیں, پر کیا کریں, 2 سال ہو گئے گریجویشن کو, وی ڈونٹ ہیو اے جاب, ہمارے پاس کوئی جاب نہیں ہے, اس کی بہن کی شادی ہے. دس از ریئل. تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا, مجھے تو خدا کی قسم نہیں پتا. میں اپنی ٹیم سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا, عامر رضا سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا, معاف کر دیں ان بچوں کو. نہیں پتا کہ کیا مسئلے ہیں, مجھے نہیں پتا. جنہوں نے ہم پہ حملہ کیا تھا ہم ان کو بھی معاف کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا. پاکستان میں ضرورت بچوں کو نوکریوں کی ہے, پاکستان میں ضرورت بچوں کو, میرے ملک کے بچوں کو, میرے ملک کے بیٹوں کو پاکستان میں ضرورت پیسے کی ہے, بھوک کی ہے. ان کی بھوک کو ختم کیا جائے, ان کو نوکریاں دلوائی جائیں, ان کے سیکیورٹی فراہم کی جائے. وہ پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے کیا سوچ کے
ہم پہ حملہ کر دیا کہ آج شہر میں انریسٹ ہے, کسی کا کسی پہ نام آ جائے گا, ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی ہو جائے گی, ہم کو یہ مل جائے گا, ہم کو وہ مل جائے گا. کیا رابری انہوں نے پلان کی تھی کچھ پتہ نہیں, کہ کون سے مسائل ان کے گھر میں پل رہے تھے. نو ون نوز. میری ریکویسٹ ہے, میرا میسج ہے کہ, اور گورنمنٹ کو, ہمارے ارباب اقتدار کو میرا یہ میسج ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے لیے سزائیں تجویز کریں, حضرت عمر کے زمانے میں بھی جب قحط پڑا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے میں اس کو موقوف کر دوں گا, تو موقوف کر دیا تھا انہوں نے. آج ہمارے ملک میں جو پرابلم ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں کوئی بڑائی کو ثبوت نہیں دے رہا, مجھے پتا ہے میری پوری ٹیم اس پہ مجھے سپورٹ کرے گی, میری پوری ٹیم پیچھے جو کھڑی ہے مجھے اس پہ سپورٹ کرے گی. میں صرف اپنے ارباب اقتدار سے, اپنی گورنمنٹ سے یہ التماس کرتا ہوں, یہ التجا کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں. دے نیڈ جابز, دے نیڈ سیکورٹی, دے نیڈ ایجوکیشن. ہمارے عوام, اب اس وقت آپ یقین جانیے جو سانحہ بلدیہ ہوا ہے, لاہور کے اندر جو فیکٹری جلی ہے, آپ مجھے بتائیے ان خاندانوں کا ہوگا کیا؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم ان کے ساتھ انصاف کر پائیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا. اسی خاندان میں سے کوئی ایک آدمی ہوگا جس کو اپنی ہر چیز کی قربانی دینی پڑے گی. وہ اپنی تعلیم کو ادھورا چھوڑے گا, وہ جا کے کسی فیکٹری میں کام کرے گا, ایک چھوٹا سا گھر کرائے پہ لے گا, اور اس میں اپنی 2 بہنیں, ایک والد کو اور ایک والدہ کو رکھنے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد وہ ایک اپنی عمر گزار دے گا, 20-22 سال اس کے گزر جائیں گے. وہ شادی بھی نہیں کرے گا, یا شادی کرے گا تو بہت لیٹ کرے گا, اس کے سارے خواب مر جائیں گے. پھر اس کے بعد ہم جب اس سے سوال کریں گے تمہاری زندگی کیا ہے, تو وہ ہم کو کیا بتائے گا؟ وہ زندگی کے بارے میں کیا کہے گا؟ جس کے گھر میں پانی نہ آتا ہو, جس کے گھر میں بجلی نہ آتی ہو, جو 6,000 روپے یا 7,000 روپے کماتا ہو, وہ کیا کرے گا؟ اس سے مجھے بتائیے وہ زندگی کے بارے میں کیا سوچے گا؟ کیا سوچے گا؟ پجاروں میں گھومنا بہت اچھی بات ہے, بٹ فار گاڈ سے جو لوگ پجاروں بناتے ہیں, جو ہاتھ بناتے ہیں, جس قالین پہ آپ بیٹھتے ہیں, جن پلیٹس کے اندر آپ کھاتے ہیں, جو کپڑے آپ پہنتے ہیں, وہ مزدور کام کرتا ہے. اس مزدور کا تو سوچیں. Who is going to think about them? جب آپ اوتھ لیتے ہیں, جب آپ آتے ہیں گورنمنٹ کے اندر, تو آپ اس بنیاد پہ آتے ہیں کہ آپ روٹی, کپڑا اور مکان دیں گے. کہاں ہے روٹی, کہاں ہے کپڑا, کہاں ہے مکان؟ کہہ دینے سے چیزیں بہتر نہیں ہوتی ہیں, کرنا پڑتا ہے باس, کرنا پڑتا ہے. I swear to my God, I'm requesting you, تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں. میں ایون پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے کہتا ہوں, مجھے کوئی شعبہ مجھے دے دیجئے, میری ٹیم کو دے دیجئے, ہم فری کام کریں گے. And I swear to my, give me the محکمہ آف بجلی کا محکمہ مجھے دے دیجئے, اور مجھ سے ریزلٹ لے لیجئے 6 مہینے کے اندر. میں کچھ نہیں جانتا اس کے بارے میں, لیکن مجھ سے ریزلٹ لے لیجئے سر, میں آپ کو دے دوں گا. We'll take a break. Once again, ladies and gentlemen, welcome back. مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ تھوڑا صبر سے, آرام سے. اگر الیکشن میں آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو چانس بھی مل جائے گا. تو میں التماس کرتا ہوں جو بھی مجھے ٹکٹ دینا چاہے اس الیکشن میں, پلیز مجھے ٹکٹ دے دے. میں گورنمنٹ میں آنا چاہتا ہوں, اور مجھے وزیر وغیرہ بنا دیجئے, کسی بھی چیز کا, پانی کا بنا دیجئے, بجلی کا بنا دیجئے, کسی کا بھی چیز کا بھی بنا دیجئے. اور میری گارنٹی ہے کہ کبھی کرپشن کا کوئی ایلیگیشن ہم پہ نہیں لگ سکے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نے کبھی 1 روپیہ بھی لیا ہے, کبھی ادھر سے ادھر کیا ہے. اور ہم مسائل, وہ کہہ رہے ہیں, میرے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں تم جیو میں کھڑے ہو کے ووٹ مانگ رہے ہو. میں ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں. کیا انسان ہیومرس بھی نہیں ہو سکتا کیا؟ کیا مطلب ہے تم لوگوں کا؟ بہت غلط بات ہے. اب دیکھو, جب چیزیں گزر جاتی ہیں, جب چیزیں ہو جاتی ہیں, تو پھر انسان کا ہیومر جو ہوتا ہے وہ تو واپس آتا ہے. اور میں تو ہم لوگ تو, تمہیں پتہ ہے ہم لوگ تو کیسے لوگ ہیں, موت کے منہ میں لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں, مسکرا رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ آ رہے ہیں کیا, آئیے. چلیے خیر, اینی وے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کال کرنے کا نمبر ہوگا 021326000153. Once again, the number is 021326000153. یہاں کال کرنے کا نمبر ہے, پلیز کال کیجیے گا. آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا تھا, لیکن آج آئی تھنک وقت کی کمی ہوگی, اور پھر میرا خیال ہے ماحول بھی وہ نہیں ہے, تو آج میں آپ کے ساتھ وہ سٹوری شیئر نہیں کروں گا. لیکن آپ کو سلمان خان یاد ہوں گے, ہمارے جو پہلے شو کے اندر آئے تھے, جن کے ہاتھ جو تھے وہ اتنا زیادہ پھولا ہوا تھا, اور وہ شرٹ تک بھی نہیں پہن سکتے تھے. میں آپ کو کل انشاءاللہ تعالی, کل جب آپ میرا شو دیکھیں گے تو کل میں آپ کو سلمان خان سے ملواؤں گا,
اور کوشش یہ کروں گا کہ کل ان سے ہم بیٹھ کے وہ ساری باتیں کر سکیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. ان کا آپریشن ہو چکا ہے, وہ صحت یاب ہو چکے ہیں, ذرا سا ایک مائنر سی سرجری اور رہ گئی ہے, تو وہ سرجری بھی جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی. اینڈ لیٹس سی ہاؤ اٹ ہیپنز. سدرا کی کال ہے لاہور سے, لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم سدرا. وعلیکم السلام, کیسے ہیں شاہد بھائی؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں سدرا؟ میں بھی ٹھیک ہوں شاہد بھائی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ اور آپ کی ٹیم بالکل ٹھیک ہے. یقین کریں جب آپ نے مجھے بتایا نا اپنے بارے میں تو یقین کریں شاہد بھائی ایسے میری آنکھوں میں آنسو تھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی پوری ٹیم حفاظت میں, اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا ان کو. تھینک یو, بہت بہت شکریہ سدرا, بہت شکریہ. اور شاہد بھائی میں یقین کریں گے, دیکھیں کتنے بدتمیز لوگ ہیں نا جو ایسا کرتے ہیں. ہم لوگ بھی مسلمان ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, یہ کیوں نہیں سوچتے لوگ؟ نہیں بیٹا, میں بتاؤں آپ کو, مجھے ابھی جو بات پتہ چلی ہے, پتہ ہے یہ کوئی پتہ نہیں کون کون سی مجبوریاں ہوتی ہیں, انسان کیا کیا کس بنیاد جی پہ بالکل کرتا ہے. صحیح آپ کی, میں نے وہ بھی بات کی, وہ ریڈیو کی جو بات کر رہے تھے آپ, 2 لڑکے آئے, یقین کریں مجبوریوں کی تحت انسان ایسے کاموں پہ مجبور ہوتا ہے. اور میں تو ریکویسٹ اپنی ٹیم سے بھی یہی کروں گا, اور پولیس جو ہماری جو پولیس ہے ان سے بھی یہی کروں گا کہ وہ بچے جن کو ایون اپریہنڈ کیا ہے ان سے پوری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اگر وہ صرف یہی نکلے کہ وہ رابری تھی اور اس کی اٹیمپٹ تھی تو ان کو پلیز معاف کیا جائے, ان کو ان کی کریکشن فیسلٹی میں ان کو ڈالا جائے. اگر ان کو کسی نہیں ہوگا, میں وہی سدرا لاہور سے بات کر رہی ہوں جن کے بھائی بول نہیں سکتے نا. اچھا, اوکے. آپ نے میں نے کہا شاید آپ کو بتا دوں گا. نہیں, آپ کیسے ہیں, آپ کے بھائی کیسے ہیں, مدر کیسی ہیں آپ کی؟ جی بالکل اللہ کا شکر ہے. مسز اکرم ہے, وہ آپ کی دعائیں مانگ رہی تھی آپ کے لیے, بالکل ٹھیک ہے وہ بھی, بس بھائی کی وجہ سے تھوڑے سے مسئلے میں تھے. دوبارہ آپ لوگوں نے کوئی کال ہی نہیں کی ہمیں. نہیں, وہ ایکچولی ہم نے ان کو بات کر لی ہے, وہ آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں وہ لوگ. وہ میرے خیال میں شاید میں نے بات کی, انیلا سے بات ہوئی, میں کل میری کہہ رہی ہوں, انہوں نے کبھی ٹرین کی ٹکٹ کروائی تھی پچھلے جمعے, اب اگلا جمعہ آ گیا, کوئی انہوں نے رسپانس ہی نہیں کیا ہمارے ساتھ. اچھا نہیں, ہم نہیں, ایکچولی مسرت مصباح نے یہ کہا تھا, اور میں ابھی دوبارہ ذرا یہ معلوم کر لیجئے ان کے ٹکٹس کا پلیز کہ کیا ہو گیا ہے, تاکہ ان لوگوں کا رابطہ جو ہے وہ ہو سکے. بیکاز مسرت آپ میں نے پوچھنا تھا آپ ریڈیو پہ کس ٹائم آتے ہیں, ٹائم اور دن پوچھنا تھا میں نے. اچھا, میں 5 دن آتا ہوں, منڈے تھرو فرائیڈے 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک FM 103 پہ. ٹھیک ہے, تو وہ آپ ضرور سن سکتی ہیں, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. لیڈیز اینڈ آف کورس کلیم اس کو دیکھ لیجئے گا, ذرا کسی کو کہہ دیجئے کہ وہ پلیز ان کو معلوم کر لیں تاکہ ان کو جو ہے بھجوایا جا سکے. ونس اگین ہم لوگ اپنا جو شادی ویک ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے, شادی ویک کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے تھے, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. پاکستانی قوم جو ہے وہ کمال قوم ہے, ہم پاکستانی لوگ کمال لوگ ہیں. اتنے بڑے بڑے پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں, پھر بھی باہر نکل آتے ہیں, ایک دوسرے کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں. میں ایک بات کا ذکر کرتا چلوں جو پورے پاکستان میں ہوا, اور یہ بہت بڑی بات ہے. جس وقت سانحہ بلدیہ ہوا ہے اور بلدیہ 2 کے اندر جو آگ لگی ہے, اور لاہور میں فیکٹری میں جو آگ لگی ہے, تو لوگوں نے اپنی شادیوں کی جو چیزیں تھیں وہ کینسل کر دی تھیں, اور مسلسل 3 دن تک سوگ کا عالم تھا. اور سب نے کہیں پہ آپ بڑے بڑے جگہوں پہ چلے جاتے, میں جس ایریا میں رہتا ہوں وہاں بے تحاشا شادی دفاتر ہیں, بے تحاشا شادی ہالز ہیں, اور وہ شادی ہالز جو تھے ان کی لائٹ ساری ڈم کر دی گئی تھیں, کوئی بارات نہیں آ رہی تھی, کوئی بارات وہاں سے جا نہیں رہی تھی. شاید اکا دکا لوگ جن کو پاکستان سے باہر ٹریول کرنا تھا انہوں نے اگر شادی کی بھی تو بالکل لائٹ بجھا کے, اور بالکل صرف نکاح پڑھایا, اس لیے نہیں کہ وہ کسی پریشر میں تھے. ہڑتال بھی کینسل ہو چکی تھی, تمام جماعتیں بھی اکٹھے تھیں, لیکن یہ درد تھا, ایک دوسرے کی تکلیف تھی, ایک دوسرے کا احساس تھا کہ یہ, اور یہ صرف کراچی میں نہیں ہوا ہے, یہ پورے پاکستان میں ہوا ہے. پورے پاکستان سے میں نے جتنے بھی میرے جو دوست ہیں ان سے میں نے بات کی تو سب نے بتایا کہ لگ بھگ پورے پاکستان میں یہی عالم ہے, پورے پاکستان میں سوگ کا عالم تھا. اور پاکستانی قوم ہے, غیور قوم ہے, اچھی قوم ہے, خوبصورت قوم ہے, بے شک کام کرنے والی قوم ہے. ایون ان حالات میں جب اتنا زیادہ انریسٹ ہے, ہم کے مل بیٹھنے کے خوشی کے بہانے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں اور زندگی کو تلاش کر ہی لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد آپ سے ملیں گے. آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں تو ڈائل کیجئے 021326000153, یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. ونس اگین دا نمبر 021326000153. ایک اور بات جو میں نے بہت سارے لوگوں سے شیئر نہیں کی, آج میں آپ کو بتاؤں گا جو میرے اور میری ٹیم کے ساتھ ہوئی اور ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے, لیکن وہ اس بریک کے بعد ہے, جائیے گا کہیں نہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ہم چیزوں کو فیبریکیٹ کرتے ہیں, تو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاتا ہوں جو آپ
اٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل میں آپ کو اس کو دکھاؤں بھی. جب ہم جنوں کا شو کر رہے تھے ایک بات تو یاد رکھیے, اور ایز گاڈ مائی وٹنس میں اس جگہ ہوں جس جگہ شاید یہ میرے لیے بہت قیمتی جگہ ہے, میری وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کے میں اپنی روزی کماتا ہوں. میں نے اور میری ٹیم نے دانستہ آپ سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا. ہمارے سیٹ پہ کوئی گلیسرین نہیں ہوتی, نہ ہم کبھی گلیسرین کا استعمال کرتے ہیں, ہم کبھی کوئی چیز فیبریکیٹ نہیں کرتے. آج تک ہم نے ریٹنگز کے لیے لوگوں کی غربت کا, لوگوں کی عزت کا, رشتوں کا کبھی مذاق نہیں اڑایا, کبھی کوئی چیز فالسیفائڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. جب جناتوں کا شو کر رہے تھے ہم, تو ہم پہ بہت پریشرز تھے, مجھ سمیت میری ٹیم کو تھریٹس تھے. مجھے وہ گھڑی یاد ہے جب ہم نے یہ شو کرنا شروع کیا تھا. ریٹنگز بہت مل رہی تھیں, بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی. ہم نے ایک کیریکٹر کریٹ کیا تھا الائچی والے بابا کا. جس وقت میں نے الائچی والے بابا کا کیریکٹر کریٹ کیا تھا تو یہ میرے ہی ذہن کی پیداوار تھی, میں نے اس چیز کو پیدا کیا تھا. حافظ تنویر صاحب نے وہ کیریکٹر پلے کیا تھا الائچی والے بابا کا. مجھے یاد ہے میری پہلی ملاقات جب حافظ تنویر سے ہوئی تو میری ٹیم کے سارے ممبر بہت ایکسائٹڈ تھے. وہ میرے پاس میرے ہی آفس میں آ گئے سب کے سب, اور سب نے کہا کہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے مجھے وہ ٹرکس دکھائیں جو وہ کیا کرتے ہیں, تو میں ان کو دیکھتا رہا, وہ مجھے دیکھتے رہے, اور ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میں ان کے گلے ملا, وہ میرے گلے ملے, اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا ہے, آئیے مل کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا فرض بھی ہے, یہ میرا فرض بھی ہے. میرا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ میں کسی جن کو اپنے اوپر حاوی ہونے دوں. میرا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ میرا جن نکالنے کے لیے کوئی الائچی والا بابا مجھے چاہیے. میرا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ میں خدا کے سوا کسی اور بابے سے جا کے مانگنا شروع کر دوں کہ تم مجھے دے دو, تم مجھے دے دو, تم مجھے دے دو. ایسا نہیں ہو سکتا. پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ 10,000 روپے, 20,000 روپے, 50,000 روپے لوگ دیتے ہیں, موسٹلی یہ نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ جنوں کی حقیقت نہیں ہے, جن نہیں ہے, جن بالکل ہیں, لیکن موسٹلی کیسز جنہیں آپ دیکھتے ہیں یا میں دیکھتا ہوں وہ نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں, پرابلمز کے مارے ہوتے ہیں, شادیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, غربت کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم الائچی والا بابا کو کریٹ کریں گے. میں بھی کال لیتا ہوں مسز ممتاز کی. میں نے وہ کیریکٹر کریٹ کیا. ہم نے 4 دن الائچی والے بابا کا خوب پرچار کیا. اسٹوڈیوز کے اندر 300 400 سے زیادہ لوگ موجود ہوتے تھے. الائچی چاہیے, الائچی چاہیے, الائچی چاہیے. ہمارے لیے بہت آسان تھا, ایک الائچی کے لیے ہم کو 1 لاکھ روپیہ مل سکتا تھا. 1 لاکھ روپیہ ایک الائچی کے لیے ہمارے لیے بہت آسان تھا. یہ ڈیلیبریشن ہم نے مسلسل کی. میں اس رات کو نہیں سویا, بالکل پوری رات اس رات کو نہیں سویا. ہم نے یہ ڈیلیبریٹ کیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے. وی ڈڈ ناٹ نو کہ ہم کل کیا کرنے والے ہیں. اگلا دن جب آیا تو صبح 11 بجے شو ہونا ہے, اور 10:30 بجے تک میں, کلیم, واسق, عامر لودھی, حافظ تنویر, ہم سب کے سب ایک کمرے کے اندر جمع تھے. مفتی آصف سعید صاحب ہم ایک کمرے میں جمع تھے, اور ہم یہ سوچ رہے تھے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ کھیل بالکل الٹ ہو جائے, لوگ یہ سمجھیں کہ شاید ہم نے ان سے جھوٹ بولا ہے, ہم نے ان سے غلط بیانی کی. پھر میں نے ان سب کو اس ویڈیو کا یاد دلایا جو میں نے ٹیپ کی تھی. وہ ویڈیو شو شروع ہونے سے 1 دن پہلے کی ہے. منڈے کو ہمارا شو جاتا ہے. منڈے کو ہم وہ ویک منا رہے تھے جنوں بھوتوں کا. میں نے یہ ویڈیو ٹیپ کی تھی اس منڈے سے پہلے جو سیٹرڈے آتا ہے اس کو, کیونکہ مجھے زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں مر جاؤں اور میرے بعد لوگ یہ کہیں کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا, یا میں نے لوگوں سے, یا میری ٹیم کے کسی ممبر نے جھوٹ سے کام لیا تھا. تو میں نے وہ ویڈیو ٹیپ کی تھی. وہ میرے بھی موبائل کے اندر ہے, دوسرے موبائل شعیب کے پاس بھی ہے. کل میں کوشش کروں گا کہ مجھے وہ ویڈیو مل سکے, تو میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہ سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فیبریکیشن ہوتی ہے یا ہمارے شو میں کوئی فیبریکیشن ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہ ہم نے کبھی فیبریکیٹ کچھ کیا ہے اور نہ میں آئندہ کبھی کروں گا.
اگر مجھے ریٹنگ نہیں ملتی، مجھے نہیں چاہیے ایسی ریٹنگ. مجھے وہ رسک نہیں کمانا جس رسک کے اندر جھوٹ ہو. یہ حرام ہو جائے گی میرے لیے بھی اور میرے لوگوں کے لیے بھی حرام ہو جائے گی. نہ تو میں عالم ہوں، نہ مجھے علمیت کا دعویٰ ہے، نہ میں آپ سے بہتر مسلمان ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اور میرا عمل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی بھی چیز کو فیبریکیٹ کروں. میں اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کر سکتا. I'm sorry, I can't do it. مسز ممتاز کی کال ہے، میں یہ آپ کو کل ضرور دکھاؤں گا. چائے بھی گر گئی، سوری. ہاں، یہ چیزیں آپ کو بہت ملیں گی، اسی طرح کی بہت ساری چیزیں میرے شو میں ہوتی ہیں. مسز ممتاز کی کال ہے، لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم مسز ممتاز. وعلیکم السلام. بیٹے ساحر، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو نئی زندگی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. تھینک یو میم. کل بیٹے میں نے پروگرام میں آپ کے ساتھ تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو بھی اپنا بیٹا ہی سمجھتی ہوں اور واپسی پر بھی بہت دعائیں دیتی اور پروگرام کے اندر بھی آپ کو ہمیشہ دعائیں دیتی ہوں. آپ کے کی جانے جتنے لوگ مجھے اگر ملتے ہیں میں ہر ایک کے لیے بہت دعا کرتی ہوں. تھینک یو. اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ماؤں کی دعائیں بچوں کو ضرور لگتی ہیں. بالکل لگتی ہیں. اسی وجہ سے زندگی بچی ہے، لیکن میں ان لڑکوں کو بھول نہیں سکتی. پتہ نہیں وہ ضرورت مند تھے اور میں سوچتی آ رہی تھی کہ اب یہ فقیر نے مجھ سے دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے مانگے. میں نے کہا کام نہیں کر سکتی اور ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیسے پکڑا دیے. آپ دیکھیے کتنا یہ انسانیت ہے. کدھر کدھر ہے میں تو سمجھ نہیں سکتی کون ضرورت مند ہے کون ضرورت مند ہے اور کوئی پیسہ کس طرح کما رہا ہے. شاید ایک بات کروں، اگر آپ کو کوئی منسٹری مل گئی نا تو مجھے ضرور رکھ لینا. میں ضرور میں آپ کے ساتھ ضرور اچھی طریقے سے کام کروں گی. ضرور ضرور میں ضرور. تھینک یو میم، تھینک یو، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. جانا کہیں نہیں ہے، جانا کہیں نہیں ہے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں بمپر دے جلدی سے، بمپر دے جلدی سے، تو اس لیے میں آج ٹائم نکالا ہوں. چلے جاؤں بریک پہ. اوکے، چھوٹا سا بریک ہے جی. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. Before we go off air, I want to thank Shaista and Utho Jago Pakistan and their technical team for supporting us. ایک مرتبہ پھر انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہوں نے ہم کو اپنا سیٹ دیا ہے ایک مرتبہ پھر، کیونکہ ہم اپنے اسٹوڈیو سے شو نہیں کر پا رہے تھے. تو آج اور یہ شائستہ کا بہت بڑا تھینکس ہے، ان کا فیور ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے اپنے شو کو ایکسٹینڈ کیا 11:30 بجے تک. انہوں نے کور کیا ہمارے لیے، بیکاز آدھا گھنٹہ مجھے کمیوٹ کرنے میں لگا تھا. ناٹ بیکاز شی از مائی سسٹر، بٹ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. اٹھو جاگو پاکستان کی پوری ٹیم، تھینک یو سو ویری مچ. آئی تھنک یہی چیز ہے جو ہمارے چینل کو ڈفرینٹ کرتی ہے دوسرے چینل سے، کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے we all work for this one cause, اور cause ہے پاکستان کو بہتر بنانا. That's the cause that we work for, whether it's اٹھو جاگو پاکستان, whether it's دستک کے بعد یا عامر لیاقت صاحب یا عمر بھائی یا اور نادیہ خان, whoever is doing the show, that's exactly what we want to do. جب آپ ہماری نیوز کو دیکھتے ہیں تو unbiased چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, whether it's کامران بھائی, whether it's حامد میر صاحب, whether it's ثنا بچہ, whoever it is, ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے آپ کی طرف اوپینین وہ پہنچے جو ان بائسڈ ہو, جہاں پر ہم کسی کی طرف کسی کی سائڈ نہ لیں. جو حقیقت ہے ہم صرف آپ کو صرف وہی بتائیں. میری بہت خواہش ہے کہ میں کبھی نیوز کے کچھ شوز کروں, کچھ ایسے شوز کروں جہاں میں بیٹھ کے اپنے اوپینین کو دے سکوں, اپنی باتیں کر سکوں. شاید ہو سکتا ہے آنے والے چند دنوں کے اندر, چند مہینوں کے اندر میں کچھ ایسا شو ڈیزائن کروں جہاں بیٹھ کے آپ اور ہم اسی طرح سے بات کر سکیں اور کسی مسئلے کے بارے میں بات ہو. وہ مارننگ شو نہیں ہوگا, وہ ایوننگ شو نہیں ہوگا, اس میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگی, اس کے اندر ڈانس یا گانے نہیں ہوں گے,
وہ صرف بات ہوگی اور کچھ ایسے مسئلے ہوں گے. شاید ونس اے ویک کروں, کہاں سے کروں, آئی ہیو نو آئیڈیا ویدر نیوز سے ہوگا یا انٹرٹینمنٹ سے ہوگا, آئی ہیو نو آئیڈیا, لیکن میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جو ڈفرینٹ ہے. ایک ریکویسٹ میں آپ سے کرنا چاہوں گا آج, چونکہ آج ایسا موقع بہت کم ملتا ہے جب میرے ساتھ گیسٹ نہ ہوں اور ون آن ون یوں مجھے ایسے لگے جیسے میں آپ سے ہر فرد سے ہر گھر سے بات کر رہا ہوں. پلیز آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں اپنے شو کے اندر کیا ڈالنا چاہیے, آپ اس میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ 11 بجے سے 1 بجے کا ٹائم جو ہے یہ بہت ڈفرینٹ ٹائم سلاٹ ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کے ساتھ کرنٹ رہیں, لیکن مجھے آپ کی پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے. تو پلیز آپ ہم کو لکھیے, آپ ہم کو بتائیے. اگر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں تو کال پہ بتا دیجئے. ہمیں کال کرنے کا نمبر ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ہمارا بہت ٹیمپریری ہے, ہمیں کال کرنے کا نمبر ہوگا 0342-207-5142. یہ ہمیں کال کرنے کا نمبر ہوگا. اگر آپ میسج کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو DKB لکھیے, اسپیس دیجئے, اپنا میسج لکھیے, پھر اسپیس دیجئے, اپنا نام لکھیے اور ہمیں بھیج دیجئے 436 پر. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے شو کو اون کریں, دستک کے بعد کو آپ اون کریں. دستک کے بعد ایک موومنٹ بنے, ایک ایسی موومنٹ بنے جہاں اگر میں نہیں بھی ہوں تو میرے بعد جو کوئی بھی آئے وہ اس موومنٹ کو کیری کر سکے, وہ آگے لے کے جا سکے. ایک بات یاد رکھیے گا, وہ تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں, پاکستان کو اگر بہتر بنانا ہے, ہمارے ملک کو اگر بہتر بنانا ہے تو ہمیں عورت سے بات کرنی پڑے گی, ہمیں اپنی ماں سے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ماں بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. تو میں ماں کی بیسٹ سینسز کو اپیل کرتے ہوئے صرف اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز مجھے ضرور لکھ کے بھیجیں. اس بات میں کبھی فکر نہ کریں کہ میں ایک مرد ہوں اور میں کیا عورت کو سمجھوں گا. شاید ہو سکتا ہے میں خواتین کو سمجھ نہیں پاتا ہوں, لیکن میں انہیں سمجھنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. ریزن یہ ہے کیونکہ میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بغیر عورت کے پارٹیسپیشن کے, بغیر اس کے 50% کے, سم ٹائمز ایون 60 اور 70% پارٹیسپیشن کے وہ چیز بہتر نہیں ہو سکتی. ہماری نسل اگر بہتر ہونی ہے, اگر پاکستان کو بہتر ہونا ہے تو اس میں ماں کا ہاتھ بہت ضروری ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو دا مدرز آف مائی نیشن. اپنے قوم کی ماؤں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بتائیں, میری بہنیں مجھے بتائیں, میرے دوست مجھے بتائیں, میرے احباب مجھے بتائیں کہ ساحر چلو یوں کر لو, ساحر یوں کر لو, ساحر یوں کر لو. میرا بہت خواب ہے کہ میں وہ پرانے والے مارننگ شوز جو ہیں وہ لے کے آؤں, واپس لے کے آؤں, جہاں ہم ان تمام چیزوں سے نکلیں, ان ہنگاموں سے نکلیں, ان جنوں بھوتوں سے نکلیں, ان شادیوں سے نکلیں, ان وہ جو ہے نا دل کے آسمان پہ غم کی گھٹا چھائی, پتہ نہیں, یہ ان ساری چیزوں سے نکلیں. ہم نارمل سے شوز کریں جہاں آپ کو انفارمیشن ملتی تھی, جہاں آپ کو طریقے بتائے جاتے تھے, جہاں تھوڑے سے بناؤ سنگھار کی باتیں ہوتی تھیں, تھوڑے سے ہانڈی روٹی کی باتیں ہوتی تھیں, جہاں پر آپ کو ترکیبیں بتائی جاتی تھیں, جہاں آپ کالز کرتے تھے, جہاں آپ پرائزز ون کرتے تھے, جہاں پارٹیسپیشن ہوتی تھی, جہاں ایک ہولسم شو لگتا تھا. میں اس ساری چیزوں کو اسی جگہ لے کے جانا چاہتا ہوں. تھوڑے سے ہیومر کو دینا چاہتا ہوں آپ کو, تاکہ آپ کا دن اچھا گزرے. اگر آپ کا دن اچھا گزرے گا تو جب بچے اسکول سے واپس آئیں گے تو آپ ان کو بہتر طور پہ انٹرٹین کر سکتی ہیں. جب آپ کے ہسبینڈ اپنے دفتر سے واپس آئیں گے تو آپ ان کو بہتر طور پہ انٹرٹین کر سکتی ہیں, ان کو بتا سکتی ہیں کہ آپ کے ساتھ دن میں کیا ہوا ہے. اور پھر میں وہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں جو آپ کو ایجوکیٹ کر سکے, جو آپ کو, کیونکہ اگر آپ ایجوکیٹ ہو گئی نا, اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ اب پتہ ہے, گھبرائیے مت, پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, دنیا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا ہے, ہمیں رہنا ہے, ہمیں وقت کو آواز دینی ہے, اس کو لگام دینی ہے, اس کو آگے نہیں نکلنے دینا, وقت سے پیچھے نہیں رہ جانا. زندگی ڈرامہ بہت اچھی بات ہے, ڈرامہ دیکھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن زندگی صرف ڈرامے کا نام نہیں ہے. زندگی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے ڈانس کر لیا, گانے گا لیا. زندگی بہت ساری چیزوں کا مرکب ہے. وہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں ضروری نہیں ہیں, وہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم دنیا کو شکست دینا چاہتے ہیں یا دنیا میں اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کو سمجھنا پڑے گا, ہمیں جاننا پڑے گا کہ دنیا دراصل چاہتی کیا ہے. پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, کیونکہ دیکھیں صاف سی بات یہ ہے, ہم اپنے لیے کام نہیں کرتے. میں تو کم از کم, یا میری ٹیم یا میرا چینل اپنے لیے کام نہیں کرتا, ہم آنے والی نسلوں کے لیے کام کرتے ہیں. چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہوں, چاہے وہ شائستہ واحدی ہوں, چاہے وہ عمر شریف صاحب ہوں, چاہے وہ نادیہ خان ہوں, ہم اپنے لیے کام نہیں کرتے. ہمارا کام جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے. اور یہ بہت سارے لوگوں کی خام خیالی ہوتی ہے کہ جو لوگ انٹرٹینمنٹ میں ہوتے ہیں وہ بول نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے. جو لوگ انٹرٹینمنٹ میں ہوتے ہیں وہ ان کے پاس بہت سبسٹنس ہوتا ہے, وہ بول سکتے ہیں, نہ صرف ان کی چیزوں پہ نظر ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ پولیٹیکل اینکرز جو ہیں وہی آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے لوگ جو ہیں صرف وہی انٹرٹیننگ شوز کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو پولیٹیکل شوز بہت ہی انٹرٹیننگ ہوتے ہیں, بلکہ دنیا کے سب سے زیادہ انٹرٹیننگ شوز جو ہیں وہ ہمارے ہاں پولیٹیکل شوز ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں آج کل
ایکٹرز سے زیادہ ہمارے پولیٹیکل اینکرز جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں, اور پھر کچھ مہمان ایسے ہیں, کچھ سرٹن پارٹیز کے لوگ ایسے ہیں جو ہر جگہ ہر وقت نظر آتے ہیں. آپ انہیں کہیں بھی بلائیں, وہ کسی سوئے میں بھی بیٹھے ہوں گے, آپ انہیں کہیں ٹی وی شو ہے, کہہ لیں بسم اللہ جی میں ابھی آیا, کوئی بات نہیں, بڑا افسوس ہوا مرنے کا, یہ پہلے ٹیلی ویژن شو کر لیں. دس از ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ ہیپنس, دس از ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ ہیپنس. تو ایسی صورتحال میں ایک ہولسم شو کرنا کیسے ضروری ہوگا, کیسے ہم اس شو کو کر سکیں گے, تو اس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے, میری پوری ٹیم کو آپ کی مدد چاہیے. آپ ہمیں لکھیے, آپ ہمیں کال کیجئے 0342207542. اپنے کیلنڈرز بنا لیجئے, کیلنڈرز پہ مارک کر لیجئے منڈے تھرو فرائیڈے, منڈے سے لے کر فرائیڈے تک 11 سے 1 بجے تک آپ کام وام بھی کریں گی, ایس ایم ایس بھی کریں گی. اور میں اپنے ان لوگوں سے بھی بات کرتا ہوں جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں, جو ریٹائرڈ ہیں, جو کام پہ نہیں جا رہے ہیں, جن کے کام لیٹ شروع ہوتے ہیں, ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, تمام لوگوں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں, میرا شو خواتین کا شو نہیں ہے, میرا شو ایک ہولسم شو ہونا چاہیے. دستک کے بعد وتھ ساحر ایک ایسا شو ہونا چاہیے جو پوری فیملی کے لیے ہو. میں صرف ان سے کہتا ہوں اپنے کیلنڈر کے اندر جگہ بنا لیجئے, اور اس کے اندر منڈے تھرو فرائیڈے 11 to 1 آپ نے جیو انٹرٹینمنٹ دیکھنا ہے اور میرے شو کو دیکھنا ہے. اس کے بعد مجھے اپنی رائے سے نوازنا ہے. دین اگین اس کو ہم آگ پہ ریپیٹ کرتے ہیں, جو کہ 6 بجے سے 8 بجے تک ہوتا ہے رات کو. وہ بھی اپنے کیلنڈر پہ لگا لیجئے میرے ریپیٹ ٹائمنگز. اور اگلے دن صبح, یعنی جو منڈے کا شو ہے وہ آپ ٹیوزڈے مارننگ, اگر آپ کا مس ہو گیا ہو ٹیوزڈے مارننگ, آپ نے لاسٹ ٹائم کب تھا جب آپ نے صبح اٹھ کے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا؟ 6 بجے کے قریب اگر آپ اٹھیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد, آپ میرے شو کو دیکھ سکتے ہیں. 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک جیو انٹرٹینمنٹ پہ میرا شو لگایا جاتا ہے, دستک کے بعد وتھ ساحر. تو پلیز آپ ہمیں اپنے دلوں میں جگہ دیجئے. آئی نو کہ یہ بہت نیا سلاٹ ہے, آئی نو یہ ایک ایسا سلاٹ ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا. اب بہت سارے لوگ ہماری دیکھا دیکھی اس سلاٹ کو دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں, اس سلاٹ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں دا مور دا میریئر, جتنا کمپٹیشن ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہوگا. لیکن میری ریکویسٹ ہے آپ سے, صرف ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سے, کہ آپ میرے شو کو ضرور دیکھیے, ہمیں تھوڑی سی دل میں اپنی جگہ دیجئے. جس طرح سے آپ مارننگ شوز باقی دیکھتے ہیں, مارننگ کے بعد یہ جو لیٹ مارننگ شو ہے 11 o'clock کا, یہ بھی ضرور دیکھیے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. کل میں ایک ایسی سٹوری لانے والا ہوں جو میرے دل کے بہت قریب ہے. سلمان خان آپ کو یاد ہوگا, وہ بچہ جس کا پورا ہاتھ جو تھا وہ سوجا ہوا تھا, وہ ٹھیک ہو چکے ہیں. ہم نے کس طرح سے اس کی ٹرانسفارمیشن کو دکھایا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. کل میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا جو جنات کی میں نے بنائی تھی, جنات کا شو آن ایئر جانے سے پہلے بنائی تھی. میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا اگر وہ مجھے مل گئے. میرے موبائل میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا, مجھے نہیں ملی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ سیوی نہیں ہوں بنانے میں. لیکن آئی تھنک حافظ تنویر کے پاس وہ ہونی چاہیے اور شعیب کے پاس وہ ہونی چاہیے. تو I'll try to see کہ میں وہ ویڈیو لا سکوں. آج کا شو جیسا بھی گیا میں نے کیا. آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں بالکل اکیلا آپ سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, میرے ارد گرد کوئی نہیں, ایک پیچھے بلیک پردہ لگا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیسا شو گیا ہے, بٹ مجھے بہت اچھا لگا ہے یوں آپ سے بات کر کے, بہت اچھا لگا ہے مجھے. سچ مجھے ایسا لگا جیسے میں ٹی وی پہ ریڈیو کر رہا ہوں, تو مجھے بہت اچھا لگا. وہ جو ایک کنیکشن ہے وہ میرا آپ سے قائم ہوا. تھینک یو سو مچ. آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے بہت بڑے بڑے سیٹس کی ضرورت ہے. کیا کارڈ کیا؟ اچھا کہہ رہے ہیں بھائی اللہ حافظ کر دیں, کاٹ دیں گے وہ. اچھا بھائی اللہ حافظ کر دیتا ہوں. خدا حافظ. کل انشاءاللہ تعالی 11 بجے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. کیپ اسمائلنگ. پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیے. ایک مرتبہ پھر میں اور میری ٹیم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے شو کو دیکھتے ہیں, ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں. ہم اپنی دعا میں یاد رکھیے. خدا حافظ.